अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख कामरान फैसल और हम इस वक्त मौजूद हैं विहाड़ी में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जी सकलैन महमूद साहब 232 से जो है वो MPA के उम्मीदवार हैं और इनसे हम बात करेंगे इनकी पार्टी के हवाले से और ये जो यहाँ पे जो है वो MPA के कैंडिडेट हैं, क्या क्या आवाम के लिए करेंगे और क्या इनके आगे जो वो नज़रियात हैं, इनसे हम बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अपना पूरा इंट्रोडक्शन करवाइएगा और बताइएगा कि आप माशाल्लाह MPA के उम्मीदवार हैं। MPA एक बड़ी सीट है और उसमें आवाम के लिए बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, तो क्या आपके आगे नज़रियात हैं, किस तरह लेके चलेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो बेसिकली तकरीबन 20 साल बाद पाकिस्तान अवामी तहरीक जो कि मिनाजुल कुरान का एक ज़ैली फोरम है, उसकी हमने आज यानी कि इस बार हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का ऐलान किया, तो उसी सिलसिले में हमने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे PP 232 से। सही है। आप यानी मिनहाजुल कुरान जो तारुल कादरी साहब की जमात है, जी अच्छा, उसके बिहार पे आप जो है ना PP 232 में आपने जो है अपने जो है वो नामजदगी कागजात करवाएं, ठीक है? ऐसे ही। तो उस सिलसिले के लिए हमें फिर भरपूर, उससे पहले हमने 2005 में मेरा ख्याल इलेक्शन यहाँ से कॉन्टेस्ट किया था, तब हमारा वोट बैंक यहाँ से 7000 था 2005 में। और आप हमारी तहरीकी वर्थ का, तहरीक वोट का आप अंदाज़ा वहाँ सा अब तक कर सकते हैं, तो हमारा क्या वहाँ पे स्ट्रक्चर होगा तहरीक के हवाले से और दूसरा वोट बैंक के हवाले से। दूसरी आपने बात की कि आप नौजवानों के लिए क्या करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, मैं नौजवान फील्ड से हम आगे निकल के आए हैं, तो नौजवानों के लिए हम विहाड़ी की तारीख में हमने उसकी प्रेस कवरेज भी है, मीडिया कवरेज भी है। हमने तकरीबन पिछले माह में फ्री ऑनलाइन अर्निंग सेमिनार किया था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसी सिलसिले में हमने नौजवानों को कहा था कि आप हाउ टू लर्न ऑनलाइन एजुकेशन, आप ऑनलाइन एजुकेशन के लिए क्या क्या अर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमने 2 रोज़ा क्लासेस का ही लाइब्रेरी में अहतमाम किया और वहाँ पे तकरीबन बहुत कसीर तादाद में नौजवानों ने उसमें यानी कि उसमें कहते हैं कि शिरकत की और उसमें भरपूर अंदाज में उनको फ़ायदा मिला। और वो सारा कुछ हमने नौजवानों की वेलफेयर के लिए किया। जिस तरह से आजकल महंगाई का तूफ़ान सर चढ़ के बोल रहा है और हर बंदा, हर सफ़ेद पोश इंसान महंगाई की वजह से इतना परेशान नज़र आता है आपको, उसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा नौजवान आपको यानी कि एहसास कम तरी का शिकार नहीं होने देना। आपको फाइनेंशियली हमने मजबूत करने के लिए जो कर सकते हैं, उसके लिए हमने अपने ट्रेनर्स हायर किए, अपने जो हमारे मिनाज यूथ लीग के या पाकिस्तान अवामी तहरीक या मिनाजुल कुरान के मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट के जो हमारे बिजनेसमैन लोग हैं, नौजवान हैं, उनसे हमने हायरिंग जो फंडिंग इकट्ठी फंड रेजिंग करके हमने वो ट्रेनर को किया और उसके बाद हमने नौजवानों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा सेमिनार 2 दिन का। तो भरपूर अंदाज में नौजवानों ने उधर से फ़ायदा लिया और अब तो हम तो MPA भी नहीं थे तब, तो हम वेलफेयर के लिए काम करें नौजवानों के लिए। अब तो इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह इलाके में इसी तरह से नौजवानों को, पीछे नौजवानों को हम निखार के ऊपर लाएंगे। जो नौजवान पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनको बल्दियाती इंतखाबात में हम एडजस्ट करेंगे। जो नौजवान आगे एजुकेशन की तरफ आना चाहते हैं, उनके पास वसाइल नहीं होते, उस सिलसिले में हम उनको वसाइल पैदा करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सका तहे दिल के। जो जुल्म जिनके ऊपर हो रहा है उनकी मजलूम की आंखों में आंखें डालना उनको सिखाएंगे, उनको जुल्म के अगेंस्ट खड़ा होना सिखाएंगे, आपके खिलाफ किस तरह से जुल्म होता है। ये सारे प्रोसीजर हम इंशाल्लाह आपको मैदान अमल में करते नजर आएंगे। सही है। अच्छा सर, बताइएगा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि आप जो है यहाँ पे विहाड़ी में तो बड़ा सख्त मुकाबला है MPAs का ख़ास तौर पे, तो किस तरह आप जो है, क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई है कि आप जो है ये इलेक्शन विन करें? देखिए, सबसे स्ट्रेटजी उसकी कामयाब होती है जिसके नज़रिए में कुछ ताकत होती है। सही है। ताकत नज़रिए में नो डाउट आप समझते होंगे इस टाइम पाकिस्तान में PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा चल रही है। उन्होंने एक नारा लगाया था कि निज़ाम के अंदर रह के हम तब्दीली ला सकते हैं, ये हो सकता है, इंसाफ का कानून देंगे फला। और आपके सामने देखेंगे पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर जिसको शूट हुआ और उसके ऊपर FIR वो अपनी मर्ज़ी से तक नहीं दर्ज करवा सके। और आप उनका और हमारी विफ्त का अंदाज़ा ये लगाएं, जिस तरह से 17 जून 2014 को साना मॉडल टाउन दिन दहाड़े मीडिया की आंखों के सामने हमारे तकरीबन 14 लोगों को छलनी किया गया, गोलियों से शहीद कर दिया गया और 100 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया। अब देखें, वो एक सानहा हुआ था। उस सानहे के लिए हमने तकरीबन 72 दिन का धरना दिया मॉडल टाउन इस्लामाबाद में। अब उस यानी कि 72 दिन के धरने के बाद हमने उससे गेन किया कि हमने FIR ले ली। वो यानी कि मौजूदा जो CM पंजाब थे शहबाज शरीफ, सनाउल्लाह वज़ीर कानून थे और उसमें यानी कि और भी 3-4 नाम थे यानी कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ थी उस तब मानी जाती थी, तो यानी कि अपने आप को फ़िरौन समझते थे, उनके खिलाफ हमने FIR ले ली थी। आप उनकी और हमारी विर्थ का अंदाज़ा लगाएं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी FIR नहीं ले पाए।
تو آپ نظام جس طرح سے اپاہج کر کے بیٹھا ہے ان کو، تو اسی سلسلے میں آپ دیکھیں ہماری اسٹریٹجی، آپ نے بات کی، اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ جس کے نظریے میں طاقت ہوگی وہ اپنی عوام میں اپنی مقبولیت لے جائے گا. اب جس طرح سے نوجوان کھل کر سامنے آ رہے ہیں، میں نہیں حلقے میں منہاج القرآن یا عوامی تحریک کے اور بھی نوجوان تھے، انہوں نے مجھے موقع دیا تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اوپوننٹ بھی نوجوان ہیں، اور میں اسے سمجھتا ہوں جس طرح سے جس کے نظریے میں طاقت ہوگی، ہم کہتے ہیں کہ اس نظام کے اندر ہے کہ آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. اب اسی سلسلے میں ہمارا ووٹر جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ کہتا تھا کہ یار ہمارا ووٹر ہے تو ہم الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں نا، وہ ووٹر کہتا تھا یار ہم مجبور ہیں کہ عوامی تحریک پاکستان، عوامی تحریک نوجوان جو تحریک انصاف کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. اب ووٹ کاسٹ اس طرح سے کرتے ہیں، ہمیں گلا عمران خان سے، ہم نے غیر مشروط طریقے سے پچھلے الیکشن میں سپورٹ کیا ان کو. نہیں، ہم نے دیکھا ماشاءاللہ جو جلسہ عمران خان کا تھا اس میں کافی زیادہ جو کردار تھا آپ لوگوں کے دھرنے کا تھا. بالکل ایسا ہی. اب دیکھیں، اب انہوں نے صرف ایک پرومس کیا تھا کہ میں سارا ماڈل ٹاؤن کا انصاف دلاؤں گا. ان کی حکومت 4 سال رہی، ہمیں ان سے یہ گلا تھا کہ ہمیں آپ سے انصاف کی توقع تھی، آپ نے اس کے لیے ایک سٹیپ بھی اس کے اوپر، یعنی کہ ماڈل ٹاؤن کا نام لینا بھی گوارا نہیں سمجھا. صحیح ہے. شاید ہم اس الیکشن میں بھی ان کو سپورٹ کر دیتے، لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہماری مظلوموں کی آواز ان 4 سالوں میں اور دبتی چلی گئی، ہمارا سنوائی کہیں نہیں ہوئی. انہوں نے حالانکہ پرومس کیا تھا، اسی نعرے کے اوپر انہوں نے ووٹ لیا تھا کہ ماڈل ٹاؤن میں جو قتل عام ہوا میں اس کا انصاف دوں گا. اور میڈیا بھی سامنے بیٹھا ہے، وہ اس چیز کو میں انڈورس کرے گا کہ واقعی 4 سالوں میں انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا نام تک نہیں لیا. اب نہیں، ابھی آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ ابھی آپ تحریک انصاف کو آپ کی پارٹی جیسے انہوں نے پہلے سپورٹ کیا ہے اب کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ نہیں، اس بار میرا نہیں خیال کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے مائٹ بھی پاسبل اگر اپر لیول پر کوئی مینجمنٹ ہوتی ہے، کس طریقے کے اوپر بارگیننگ ہوتی ہے تو نو ڈاؤٹ ہم اس کو فالو کریں گے. لیکن میرا نہیں خیال اب تک ایسا کوئی انیشیٹو یا کوئی ایسا اسٹیپ لیا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ آپ چلیں ماشاءاللہ طاہر القادری صاحب کے جو ہے وہ فالوورز بھی بہت ہیں، بہت زیادہ، وہ علمی یعنی نالج بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں، پورے دنیا میں ان کا ایک نظام ہے. ظاہری بات ہے وہ آپ کو سپورٹ تو ہوگی، اگر تحریک انصاف کو پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں ان کی، آپ کو طاہر القادری کی ایک سپورٹ تو ہوگی بہت زیادہ. ان کے بھی فالوورز جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ ہیں. منہاج القرآن میرے خیال میں ان کا ایک پورا سسٹم ہے پوری دنیا میں. اچھا تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ پیور پہلے تو مذہبی جماعت تھی، ہم نے جہاں تک دیکھا ہے، تو وہ دھرنے کے بعد یہ تھوڑا سا پولیٹکس کی طرف آئے ہیں. کیا ان کی اسٹریٹجی ہے اب، کیا جو ہے وہ یہ تحریک کرنے جا رہی ہے؟ اب دیکھیں جی، اب ڈاکٹر صاحب نے ایک پورا ان کا نام ہے دنیا میں. دھرنے سے پہلے بھی پولیٹیکل ہمارا دھرنے 2002 میں ڈاکٹر صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، پھر 2005 میں پوری پارٹی نے الیکشن لڑا تھا، پاکستان عوامی تحریک تب سے میدان اول میں. اور ایک 2005 میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، تقریباً دوسرے نمبر پہ پاکستان عوامی تحریک بڑی پارٹی سامنے ابھر کے آئی تھی. آپ بینظیر کے پرانے جلساز دیکھ لیجئے، پھر یعنی کہ پورا ایک سیاسی الائنس بنا، اس کے ڈاکٹر صاحب پھر صدر بنے. پراپر آپ کہتے ہیں کہ صرف مذہبی، وہ صرف لیبل اس طرح سے لگایا گیا کہ صرف منہاج القرآن مذہبی جماعت ہے. اور دیکھیں نا، دین سے، علامہ اقبال کا بھی شعر ہے، سیاست گر دین سے نکال دو تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست تو دین کا اہم حصہ ہے. تو اب اسٹریٹجی آپ نے پوچھا کہ کیا ہوگی. اب ڈاکٹر صاحب، اب ہم نے الیکشن کا اعلان کر دیا، نو ڈاؤٹ ان کو ہم بلانا بھی چاہیں تو وہ انشاءاللہ چند ماہ میں پاکستان کے اندر نظر آئیں گے آپ کو. ان کے بیٹے یہاں پہ ہیں، پھر ہمارے نائب ناظم اعلیٰ اور جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی تحریک کے جو ہیں مرکزی خرم نواز. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے وہ پاکستان آئیں گے اور آپ لوگوں کو وہ سپورٹ بھی کریں گے؟ ڈیفینیٹلی انہی کی تحریک ہے پاکستان عوامی تحریک، اور ان کے بیٹے یہاں پہ موجود ہیں. ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب چیئرمین سپریم کونسل ہیں، اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے صدر ڈاکٹر حسین محی الدین ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی ادھر موجود ہیں. ان کو جب بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم بہاڑی میں وہ آتے بھی ہیں پراپر. اور آپ کو ان کا جو ہے ان کی اسپیکنگ اسکل جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کا پوری دنیا میں ایک نام ہے. مخالفین بھی مانتے ہیں کہ اگر اسپیچ کسی کی سننی ہے تو ڈاکٹر صاحب کی اسپیچ ہے. نہیں، وہ تو سحر پیدا کر دیتے ہیں، سارا مجمع جو ہے وہ اسٹل ہو جاتا ہے. یہ تو دیکھیں، ابھی تو آپ کو ون سائیڈڈ میچ نظر آ رہا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ ون سائیڈڈ نہیں رہے گا. جب اب الیکشن جو اکتوبر میں چلے گئے ہیں، تقریباً 8 اکتوبر کو انہوں نے الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے، تو انشاءاللہ بہت اسٹریٹجی چینج اور آپ کو پوزیشنیں چینج نظر آئیں گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور پاکستان عوامی تحریک آپ کو پراپر ایک یعنی کہ ابھر کے سامنے آئے گی. پنجاب بھر میں کے پی کے میں ہمارے تقریباً 120 پلس یعنی کہ جو ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور بھرپور کمپین کر رہے ہیں وہ اس علاقے میں اپنے میں جا کے.
نو ڈاؤٹ ہر سال ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہر شہر میں کم و بیش ایک نہ ایک چکر لگتا رہتا ہے. آپ انٹرنیٹ یعنی کہ فیس بک کی دنیا سے کنیکٹڈ ہیں, اگر آپ یوٹیوب کی دنیا سے کنیکٹڈ ہیں, آپ کو دیکھیں ہوں گے اب تو عوام کا جمع غفیر ان کے یعنی کہ جو ہے خطابات سننے آتا ہے. اب نو ڈاؤٹ اگر ہم وہ الیکشن کے لیے کمپین کے لیے نکلیں گے تو میرا خیال ہے تو جس طرح سے ہم آلریڈی شروع سے کہتے ہی آ رہے ہیں کہ اس نظام میں رہتے ہوئے تبدیلی پاسبل نہیں ہے. ایک کیپٹن اچھا بھی ہو تو نیچے ٹیم اس کی خراب ہو تو کیا وہ فٹ بال یا کرکٹ کا میچ جیت کے دے سکتا ہے آپ کو؟ ہم تو کہتے ہیں کہ پوری ٹیم چینج کرو, پورا سسٹم چینج کرو. جب تک پورا سسٹم نہیں چینج کریں گے آپ کو یعنی کہ یہ کبھی بھی تبدیلی آپ یعنی کہ خواب بن کے رہ جائے گی. اب پچھلے سالوں میں تقریباً آپ 6 ماہ سے دیکھتے آ رہے ہوں گے کہ عوام کی فلاح کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کی جا رہی. یعنی کہ خان صاحب کو صرف جلسے کی پڑی ہوئی ہے, گرفتاری کی پڑی ہوئی ہے, اور ان کو صرف پکڑنے کی پڑی ہوئی ہے خان صاحب کس طرح سے پکڑنا. یعنی کہ پس رہی گیا, غریب عوام پس رہی ہے, ان کی فائدے کے لیے کوئی بھی انیشل سٹیپ نہیں لیے جا رہے. ملک میں کفرا تفری کا جو ہے وہ سما بندھا ہوا ہے. اور جی ایسا. اور جس طرح سے فیصل آباد میں 1-2 کیسز سامنے آئے, اس سفید پوش انسان جو خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے, انہوں نے کہا جی میرا لین دین کا معاملہ تھا, انہوں نے بچوں کو استغفر اللہ انہوں نے زہر دے کے خود بھی پنکھے کے ساتھ لٹک کے اس نے خودکشی کر لی. اب دیکھیں اس طرح سے ایکٹیویٹیز, سفید پوش مانگنے والا بیچارہ تو ہاتھ آگے کر کے مانگ لے گا, جو سفید پوش بیچارہ اپنی عزت کو لے کے بیٹھا ہے وہ کتنا تنگ ہے آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. شاید آپ کے علم میں زیادہ ہو گیا, آپ کے معاشرے میں, آپ کے علاقے میں, خصوصی طور پہ جو ساؤتھ پنجاب ہے, ادھر جو ہیں ہی بیچارے لوئر مڈل کلاس لوگ ہمارے, وہ کس طرح سے سوچتے ہوں گے کہ ہم یعنی کہ ان کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہوگی آپ کی نظر میں سامنے بہتر ہو. اب یہ صرف گیلے چوہے اور بلی کا کھیل کھیلتی جا رہی حکومت اور اپوزیشن, اس کو پکڑنا ہے, اس کو میں نے سب سنبھالنا ہے, اس کو سمجھانا ہے, لیکن عوام کی ویلفیئر کے لیے, عوام کی ریلیف کے لیے کوئی بھی ایسا انیشل سٹیپ نہیں لیا گیا. جس سے اب شرح سود جو ہے وہ آپ کی 27% پر چلی گئی ہے, جو کہ مائکرو فائنانس 30% لیتی ہوتی تھی, جس کو ہم کہتے تھے ڈاکو ہیں. اب بڑی بینکس جو ہیں, اسٹیٹ بینک نے 27% تک شرح سود کر دی ہے. اب اس کے بعد آٹے کی دیکھ لیں قلت جس طرح سے پڑی ہوئی ہے. نوجوان جو ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے بزرگ بچے ساتھ لے کے ہیں. ملتان میں کل ایک بزرگ نے دم توڑ دیا بگدڑ بچنے کے بعد, یعنی کہ آپ حساب لگائیں. اور آٹے کی جو قیمت, جو قلت آٹے کی پیدا ہو چکی ہے, اور ان کو صرف IMF سے جان نہیں چھٹکارا ملتا. اور جس طرح سے آپ دیکھ لیں بجلی کا یونٹ جو ہے اب تقریباً 33 روپے پر یونٹ تک چلا گیا ہے. اب غریب بات آپ کی ٹھیک ہے, مطلب جہاں جس ملک میں آٹے کے لیے لوگ جانے دے رہے ہوں تو وہاں پہ ہم کیا مطلب چند لوگوں کو ہم آٹا فری دے کے اور باقی کیا ہمارا سسٹم چلے گا, کیا ہمارا ملک, یعنی آٹے کے لیے, فوڈ کے لیے ہم لوگ مر رہے ہیں. ہمارے بزرگان جو ہے وہ ان کی تذلیل ہو رہی ہے. وہ جہاں پہ اب جائیں وہاں پہ لائنیں لگتی ہیں, وہاں پہ بزرگ حضرات یا عمر رسیدہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں, ان کی لائنیں لگائی ہیں. تو یہ تذلیل یہ ہے کہ صاحب سے رزق تو خدا نے دینا ہے, تو گھر بیٹھے آپ دیں ان لوگوں کو جو بھی حکومت نے فیسلٹی دینی ہے. بالکل. جس طرح سے آپ کے پاس ساروں کا ڈیٹا موجود ہے, آپ بجائے اسٹیڈیم میں گاڑی لے کے جاتے ہیں, وہی آپ کسی گاؤں میں لے جائیں. گاؤں میں لینے کے بعد آپ ان کے ID کارڈ چیک کریں, پراپر مینجمنٹ ہو, ان کے گھر میں جا کے ان کی عزت نفس بھی محفوظ رہے, ان کو پراپر مل بھی جائے. اب جس طرح سے دیکھتا جائے, کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ پولیس والا ایک جس نے چھڑی پکڑی ہوئی, جو گزرتا ہے عورت مرد بچہ اس کو چھڑی مار کے آگے بھیج رہا ہے. اب دیکھیں پاکستانی عوام صرف بھیڑ بکریوں کی بجائے اس سے زیادہ ان کی عزت نہیں رہے گی. صرف لیڈ کلاس سمجھتا ہے کہ صرف میرا ہی ملک ہے, ہم ہی تھے, ہم ہی اس کو سنبھالیں گے, ہم ہی چلائیں گے, آپ تو صرف بھیڑ بکریاں ہو. اور اسی طرح سے میڈیا بے شمار آواز اٹھا رہا ہے اسی سلسلے کے حوالے سے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ میڈیا نے آواز اٹھائی بھی ہوئی ہے کہ آٹا ان کو بجائے ان کو روڈ پہ یا گراؤنڈ میں تذلیل کرنے کے بعد ان کو چکروں میں شام کو جن کو نہیں ملتا بیچارے, وہ کس صورتحال میں جاتے ہوں گے, بیچارے بسوں پہ رکشوں پہ کرایہ لگا کے آتے ہیں اپنے چکوک سے علاقوں سے. جب وہ خالی ہاتھ شام کو واپس جاتے ہوں گے, ان کی آپ دیکھیں ان کے بچے ان کے ہاتھ تکتے ہوں گے کہ ہمارے بابا یا ہماری والدہ ہمارے بہن بھائی کے آٹا لے کے آئیں گے شام کو. دیکھیں اب اس سے نچلی کیا حرکت ہو سکتی ہے. میرا نہیں خیال اب قوم کو ان لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے. اب ایک کو میرا نہیں, قوم تو اب سمجھدار ہے, اب شعور آ چکا ہے ان کو پتہ ہے کہ ایک اپنی کرسی یعنی کہ اپنی گرفتاری بچا رہا ہے, اپنے کیسز کی بات کر رہا ہے, صرف تبدیلی کا نام گلے سے اوپر باہر عملی صورت میں نظر ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے, دوسری طرف جو ہے اس کو پکڑنا ہے, اس کو مارنا ہے, اس کو گولی مار دو, اس کو پکڑ لو, اس کو رکاوٹیں پیدا کر دو, اس کے خلاف کیسز کر دو. اور غریب عوام جو ہے اس کا کیا کرنا ہے آپ نے, اس کی جو 18 یعنی کہ اب تو 25 سے 30 کروڑ عوام کی عوام ہے, اس کا آپ نے کیا سوچنا ہے. صحیح بات ہے, غریب عوام تو پس رہی ہے. سر مختصر بتائیے گا ذرا کہ آپ کا علاقہ جو ہے وہ کون کون سا آتا ہے,
جیسے ہم آٹے کی بات کر رہے تھے، آپ جو غربا کے لیے یا ہمارا لوور مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے لیے آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ جی یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارا علاقہ تقریباً یہاں سے 5 چک سے آگے ماچھی وال تک، ادھر سے تقریباً یعنی کہ پل محسن شاہ سے آگے تقریباً غفور و شمالی تک ہمارا یعنی کہ علاقہ یہ کور ہوتا ہے یہاں سے. تو اس یعنی کہ دیکھیں نا، یہ علاقہ آپ بھی جانتے ہیں جس طرح سے لوئر مڈل کلاس سے بھی نیچے یعنی کہ جو لوگ ہیں، یعنی کہ جو جن کی گھر کی یعنی کہ لیڈیز لیبر بھی ہیں وہ کام کرتی ہیں اپنے علاقوں میں جا کے. جس طرح مکئی کا موسم آ گیا تو اس کی کاشت کرنے کے لیے وہ بڑا ہیلپ آؤٹ ہوتی ہیں، اور جس طرح سے کپاس کی چنائی کا وقت آ گیا اس کے لیے وہ بڑا یعنی کہ ان کی ضرورت لیبر چائلڈ لیبر بھی اس میں استعمال ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے یہاں پہ یعنی کہ بٹھے بھی زیادہ ہیں. آپ نے دوسری بات کی ان کی فائنینشیل سپورٹ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. فائنینشیل سپورٹ کے لیے ہم ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات، جو بٹھا ملازمین کا اسٹوڈنٹس نہیں جاتے یعنی کہ بچے ہیں جو ان کو چائلڈ لیبر کی طرف لے کے گیا، ہم اس کی سب سے پہلا ہم یہ سٹیپ لیں گے ان کو اسکولوں میں داخل کروائیں گے. دوسری بات، جو ہمارے میٹرک میں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم فری ارننگ سیمینارز کریں گے. جس طرح سے آج کل پوری دنیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، تقریباً 80% آپ کا کیش ڈیجیٹل کیش میں پڑا ہے. بجائے ہم ان کو یعنی کہ ہر اسکول میں سیمینارز کریں گے کہ آپ ان بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ کس طرح سے آپ نے ارننگ کرنی ہے، کس طرح سے آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹیوشن سینٹر آپ نے بنانے ہیں، کس طرح سے آپ نے آن لائن ارننگ کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم بڑے لیول پہ ہیں، جس طرح سے ریڈی لگانے والے طبقات ہیں یا چائلڈ لیبر والے ہیں، یا اس کے بعد فیمیل جو لیبر فورس ہے ان کے لیے ہم ایک ریٹ مختص کریں گے. جس طرح سے بڑا ذمہ دار جو ہے وہ ان سے کام بھی لے لیتا ہے، ان کے پیسے بھی نہیں دیتا. اسی سلسلے میں ہم ان کو اگر وہ عورتوں کے اگر وہ کام کرتی ہیں، محنت مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں، ان کے پھر اچھے دام ان کے یعنی کہ فکس اپ کریں گے کہ نہ کہ صرف ان کو آٹے میں نمک کی برابر ان کو بھاؤ دے دیا جاؤ، لیکن ہم اس کو یہ بھرپور انداز میں اس کو فائنلائز کریں گے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ اگر آپ ان سے کام لیتے ہیں ان کی منیمم آپ کی اجرت اتنی ہونی چاہیے. اچھا سر، مذہبی جماعتیں جو ہیں ہماری، تحریک لبیک بھی ایک پارٹی ہے جو وہ ابھر کے سامنے آئی ہے، اسی طرح آپ کی جماعت ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں آج تک کسی بھی مذہبی جماعت جو ہے وہ حکومت میں نہیں آ سکی؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء حضرات کا آپس میں اختلاف، ہم ممبر پہ بیٹھ کے اس کو کافر بنائیں گے تو ظاہری سی بات ہے جب ہم اپنے اختلافات یعنی کہ اتحاد امت کی طرف جب ہم نہیں آئیں گے تو ظاہری سی بات ہے ہم اسی طرح فرقوں میں بٹے رہیں گے تو ظاہری سی بات ہے ہمیں یہی حال ہوگا، ہمیں اسی طرح سے نوچ کے یہ حکمران کھا جائیں گے. جب تک اتحاد امت کی طرف یہ قوم نہیں آتی، یہ علماء کرام نہیں آتے، ایک نقطے کے اوپر نہیں اکٹھے ہوتے، تب تک میں کیا سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے دوسری آپ نے نام لیا اور TLP، تو اس کو تو میں نہیں سمجھتا، اس کو تو صرف کھڑا کیا گیا مناج قرآن کے اگینسٹ، صرف اس کی پاور کمزور کرنے کے لیے. جب ہم نے دھرنا دیا 72 دن کا، اس سے پہلے ہم نے 2013 میں دیا، تو میجر شعیب شیخ نے، میں آپ کوٹ کروں گا، انہوں نے کہا تھا کہ TLP کو صرف لانچ کیا گیا ڈاکٹر طارق القادری کے اگینسٹ، کیونکہ یہ مضبوط ترین نیٹ ورک تھا، یعنی کہ لوگ کھڑے ہونے والے تھے، جانے دینے والے تھے. تو اس سلسلے میں ان کو ہمارے خلاف کھڑا کیا گیا. اور سمجھتا ہوں اور دوسرے باقی اسلامی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہو گئی، اور بھی جن کا اچھا نام ہے، جن کا اچھا قد ہے، اچھے نام کے ساتھ معاشرے میں، جب وہ اتحاد امت کی طرف ایک نقطے کی طرف نہیں اکٹھے ہوں گے تب تک ہم اس قوم میں یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کا غلبہ نہیں حاصل کر سکتی اس ملک میں. اچھا سر، کوئی بھی پارٹی ہے، سیاسی پارٹی خاص طور پہ، اس کے پاس اگر اس کا کوئی ورکر آتا ہے، سپورٹر یا ورکر، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ بھی چاہے وہ رائٹ ہے یا رونگ ہے تو وہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس اگر آپ کا کوئی ووٹر یا سپورٹر آئے تو آپ اس کو میرٹ پہ ڈیسیجن لیں گے یا کہ بالکل سیاسی پارٹیوں کی طرح اسے سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں، پولیٹیکل ہونے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف جس نے آپ کو ووٹ ڈالا وہی آپ کا ووٹر ہے. جب ایک صدر یا وزیر اعظم بن گیا تو وہ جس نے اس کو ووٹ ڈالا اس کا بھی وزیر اعظم ہے، جس نے نہیں ڈالا اس کا بھی وزیر اعظم ہے. اس کو چاہیے کہ دونوں کو، جس طرح باپ اپنے اولاد کو یعنی کہ سیم بیٹے اور بیٹی کو، بڑے بیٹے چھوٹے بیٹے کو سیم رکھتا ہے، اسے ایز اے سیم وے سے اس کو دیکھے، نہ کہ جس نے ووٹ ڈالا اس کو وہ دیکھے اور جس نے نہیں ڈالا اس کو وہ اپنا جرم یا انڈیا سمجھ لے یا اپنا کوئی را کا ایجنٹ سمجھ لے. میرا نہیں خیال جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں اس کو پاکستان میں، میرے نہیں پورے پاکستان میں ایسا سمجھتے ہوں گے کہ یعنی کہ جو ووٹر اس کا ہے، جو نون ووٹر ہے، اس کو وہ اگر ووٹر ہے جو اگر وہ غلط وے پہ بھی ہے تو اس کو سپورٹ کرے، لیکن یہ اگر کرتا بھی ہے تو بہت غلط اقدام ہے وہ، اور اس کا بڑا دل برداشتہ ہوگا جو جس نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. اسی طرح سے
پھر آپ کی ذہنی شدت پسندی کی طرف انسان چلا جاتا ہے. آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں اگر آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ کورٹ میں کچہری میں چلا گیا تو آپ اس کو بالکل پیروی نہ کریں. آپ اگر کہنا بھی ہے تو آپ کے میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے وہ آپ کریں, جو رائٹ ہے وہ کریں, جو رونگ ہے وہ اس کو روک لیں. صحیح ہے سر. بتائیے گا کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں, آپ ایم پی اے کی سیٹ میں ہیں, کیا کسی سیٹ پہ وہ الیکشن لڑیں گے کہ نہیں؟ نہیں, وہ انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. تو ان کے جو ہیں انہوں نے کہا جی میں اب سیاست سے ریٹائرمنٹ. اب دیکھیں پاکستان عوامی تحریک مناج القرآن کا ہی دہلی فورم ہے, اس کے پراپر صدر ہیں محترم فیاض صاحب کراچی سے, زاہد فیاض صاحب. پھر جنرل سیکرٹری ہیں خرم نواز گنڈا پور صاحب. پھر اسی طرح سے پوری تنظیم ہے مرکزی ٹیم. اور ڈاکٹر صاحب سیاست انہوں نے, ظاہری سی بات, انہوں نے سیاست سے کچھ ڈیسیجنز یا کچھ انٹرنیشنل یا نیشنل صورتحال کو دیکھ کر ہی کچھ فیصلہ کیا ہوگا. اب ان کی بھی بات ٹھیک ہے میرا خیال ہے. اب انہوں نے ایک بار, یعنی کہ میں ہی کہتا ہوں, اب مریم نواز یا بلاول بھٹو, اب جو سیاستدان جن کو یہ اپروچ کر کے, یعنی کہ جن کو ہوا دے کے بڑا کر رہے ہیں, ان کے اگینسٹ جب میڈیا میں سوال ہوگا آج انہوں نے یہ کیا, جن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اب دیکھیں نا, ایک اتنے بڑے عالم دین کو, اتنے بڑے ایک لیڈر کو, جس کا پوری دنیا میں ایک نام ہے, 210 ممالک میں اسلامک سینٹرز ہیں, اور جس کا ایک پراپر ایک علمی شخصیات میں نام آتا ہے, اس سلسلے کے حوالے سے اگر آپ ان کے بارے میں آپ کمنٹ کروائیں گے, اب انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, جو ان کی گاڑی میں خراش آ گئی, ان کو یہ ہو گیا, ان کے بارے میں آپ کیا رہیں گے. میں کہتا ہوں جس طرح سے اخلاقیات کا اس سیاست میں ملک میں جنازہ نکل چکا ہے, تو ان کا میں سمجھتا ہوں اس دور میں, اس سچویشن میں سیاست سے استعفیٰ لینا میرا خیال ہے ایک اچھا فیصلہ ہے. اچھا سر, آپ کی جو ماشاءاللہ منہاج القرآن کے حوالے سے پھر کبھی تفصیلی بات کریں گے. بڑی منظم آپ کی تنظیم ہے, 210 ممالک میں آپ لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو جاتے ہوئے آپ آخری, آپ جو اپنے جو ویورز ہیں, آپ کے سپورٹر ہیں, آپ کے ووٹر ہیں, کوئی آپ پیغام دینا چاہ رہے ہوں تو وہ ضرور ہمارے چینل کے توسط سے آپ دے سکتے ہیں. میں اپنے ووٹر سپورٹر جاننے والے ہیں جو سامنے دیکھ رہے ہیں مجھے, ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے 70 سال سے صرف نعرے سنتے ہیں, ان کے صرف روڈ نالی کے اوپر گاڑی کے لینڈ کے بڑے ٹائر کو دیکھ کے آپ ووٹ کرتے ہیں کاسٹ, ایسا ہرگز نہ کریں. یہ آپ کا ووٹ بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے. یہ ووٹ ہی آپ کی جو ہے نا قوم کی تقدیر بدلے گا. اس کو ہرگز مس یوز نہ کیجیے گا. میں شمول, اگر میں بھی اس میں شامل ہوں نا, اگر ووٹ یا اگر آپ کو تھانہ کچہری کی سیاست پہ ووٹ لوں گا تو مجھے بھی ووٹ نہ دیں. آپ اس کو ووٹ دیجیے گا جو آپ کو قومیت کے بارے میں بات کرے گا, جو آپ کے امت مسلمہ میں, عالم ورلڈ میں آپ کی بات کرے گا, جو آپ کو پوری پاکستان کے جو مسائل ہیں اس سے دور کرنے کا اگر لائحہ عمل دے گا, اس سے طریقہ بتائے گا پاکستان میں کیا کیا مشکلات ہیں ایک کسان کو, مزدور کو, لیبر کو. اور اگر ایسا انسان درد دل رکھتا ہے جو جانتا ہے کہ نچلے لیول تک کیا کیا مشکلات ہیں میرے عام پاکستانی شہری کو, میرے کارکن کو, میرے ووٹر کو, میرے سپورٹر کو, آپ اس کو سپورٹ کیجیے گا. نہ کہ اس بندے کو جس نے سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا, جس کو پتہ نہیں کہ غریب کی غربت کا کیا درد ہے, کیا دکھ ہے, کیا اس کو, وہ صرف آپ سے ووٹ لینے, صرف آپ کے علاقے میں صرف مہینے کے یا 2 مہینے کے لیے آئے گا, آپ اس کے پیچھے ووٹ اس کو کاسٹ کر دیں گے نالیوں پہ, سڑکوں کے اوپر. ایسا ہرگز نہیں ہے. جو آپ ٹیکس دیتے ہیں, ایوریج ہر پاکستانی تقریباً 900 روپے ٹیکس دیتا ہے. آپ بال بھی کٹواتے ہیں, آپ روٹی, آٹا, آپ کچھ بھی پرچیز کرتے ہیں اپنے گھر میں, آپ اس کا انڈائریکٹلی ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں. آپ ٹیکس پے کرنے کے ساتھ وہ ایم پی اے تنخواہ لیتا ہے, آپ کے روڈ بنواتا ہے, نالی بنواتا ہے, وہ آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا, وہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ آپ کے اوپر یوٹیلائز ہوتا ہے. اس میں سے بھی 80% وہ کھا جاتے ہیں اور مٹیریل 2 نمبر لگاتے ہیں. آپ نے اس بار اپنی قوم کے بارے میں سوچنا ہے. جو آپ کے عوامی مسائل, جو معاشرتی مسائل ہیں, جو آپ کے علاقائی مسائل ہیں, جو آپ کے وہ حل کرے, جو آپ کی آواز کے ساتھ آواز کھڑا ہو, جو آپ کی ایک کال پہ ایک درد کے اوپر آپ کے ساتھ پہنچے, آپ اس کو سپورٹ کریے گا. بہت شکریہ. اچھا سر, جاتے جاتے ایک آخری سوال, آپ اپنی پارٹی کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس الیکشن میں, اور حکومت میں کون سی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. میں سمجھتا ہوں, میں جہاں تک اپنی پارٹی کے بارے میں جانتا ہوں, انشاءاللہ آپ کی سوچ سے بڑھ کے انشاءاللہ اس بار ابھر کے آئے گی پنجاب میں اوورال پاکستان عوامی تحریک. اور یہ میں صرف کوئی میڈیا کے آنے کے لیے یا اس کے اوپر نہیں بات کر رہا, لیکن ہمارے عمل نوجوان جو ابھی بھی فیلڈ میں, میدان عمل میں کام کرے, کیونکہ ہم یہ پہلا نہیں, ہم فیلڈ میں آلریڈی کام کر رہے ہیں. مناج القرآن انٹرنیشنل, پاکستان عوامی تحریک, مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ, مناج یوتھ لیگ, سارے فیلڈ میں اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. ان کے پراپر نیٹ ورکس ہیں, اور یعنی کہ ان کے صرف ریسورسز ہیں سارے. صرف اب کیا ہے, اب صرف ووٹ کے لیے انہوں نے باہر نکلنا ہے. پوری جماعت نے, پوری تنظیم نے, سارے فورمز نے. انشاءاللہ بڑا اچھا کم بیک ملے گا آپ کو.
جی تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ کوئی مذہبی جو ہماری تنظیم ہے سیاسی خاص طور پہ ابھر کے آگے آئے, وہ بھی کوئی باغ دور سنبھال لے. چلیں دیکھتے ہیں کوئی اسلامی اصلاحات بھی ہو جائیں گی, کوئی قوانین پاکستان میں اسلامی آ جائیں گے, تو دعا گو ہیں ہم ان کے لیے بھی کہ یہ انشاءاللہ ون کریں یہاں سے وہاڑی سے. اور اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ شیخ کامران فیصل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.